निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि कौमी सियासत में खुफिया मुलाकातों के हवाले से जो शेख लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ था उसने अभी तक तहलका मचा रखा है, और जो जल्जला आया था मंडे को उसके आफ्टर शॉक्स आज तक बर्दाश्त किए जा रहे हैं। आज की बड़ी खबर तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके पॉलिसी बयान दिया है और अपनी पार्टी के तमाम लोगों को इनफरादी, इज्तिमाई या किसी भी सूरत में ना तो अस्करी क़यादत और ना ही इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात की इजाजत दी है, यानी कि पाबंदी लगा दी है कि नून लीग का कोई भी बंदा किसी भी हैसियत में इनफरादी या इज्तिमाई अस्करी क़यादत से, अस्करी नुमाइंदों से या एजेंसियों के नुमाइंदों से नहीं मिलेगा। अलबत्ता जहां पे कोई दिफाई ज़रूरत हो या आईनी ज़रूरत हो तो उसमें भी अगर मुलाकात होगी तो वो पार्टी जो है उसकी इजाज़त देगी, वन, एंड सेकेंडली उसको खुफिया नहीं रखा जाएगा। लेकिन बुनियादी सवालात बरकरार हैं। सबसे पहला बुनियादी सवाल तो ये कि जो हालिया माजी की तो बात आप छोड़ दें, खासतौर पर 2008 से लेकर 2020 तक की बात तो आप छोड़ दें, लेकिन जो अभी हाल ही में 3, 4, 5 खुफिया मुलाकातें हुई, बुनियादी सवाल बरकरार है कि क्या नवाज शरीफ को उनका इल्म था या नहीं था, और अगर इल्म था तो फिर ये आज की ट्वीट ये कहां पे स्टैंड करेंगी, और अगर इल्म नहीं था तो भी नवाज शरीफ साहब का आज का पॉलिसी बयान कहां पे स्टैंड करेगा। वाज़ेह है नवाज शरीफ के पॉलिसी बयान से, उनकी पॉलिसी ट्वीट से, कि उन्हें खुफिया मुलाकातों की सिलेक्टेड लीक्स उससे प्रॉब्लम है, उससे बरहमी हुई है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जी कुछ मुलाकातें जो हैं वो खोल दी जाती हैं, कुछ मुलाकातें पर्दों में रखी जाती हैं, ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। क्या ये खेल वाकई बंद होगा? ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मजीद मुलाकातों के हवाले से लीक्स, इंकशाफात, आज शेख रशीद ने कह दिया कि जी मौलाना फजल रहमान ने भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की, जिसकी डेफिनेटली मौलाना साहब ने तरदीद कर दी। ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे। इसके अलावा अहम इशू आज का अद्वियात की महंगाई और यूटिलिटी स्टोर पे जहां पे गरीब बंदा खरीदता है, अद्वियात में तो 262% का इजाफा कर दिया। तब्दीली सरकार क्या करना चाहती है? गुर्बत खत्म करना चाहती है या गरीब को मारना चाहती है? और जिस तरह यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें महंगी की गई हैं तो ज़ाहिर है आवाम के लिए महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इसके अलावा एक और अहम इशू है नैब का लॉ। खबरें आ रही हैं कि जी अपोजिशन हुकूमत के दरमियान इत्तेफाक हो गया है नए नैब लॉ के हवाले से, तो इसमें आगे सियासी मंजरनामा क्या बनेगा। मेरे साथ आज बहुत ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी रहनुमा हैं कमल शौज़ब साहब, कौमी असम्बली की रुकन हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी कर रही हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं नाज बलोच साहिबा। अता तारड़ साहब, खुफिया मुलाकातें, इंकिशाफात का मजीद सिलसिला जारी है, शेख लीक्स का सिलसिला जारी है और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। बट जो नवाज शरीफ साहब ने आज ट्वीट करके पॉलिसी बयान दिया है, तो बुनियादी सवाल तो वही है कि जो अभी हाल की मुलाकातें हुई हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को उनका इल्म था कि नहीं था? अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा, बड़ा अहम आपका आज का टॉपिक है। देखिए बात यह है कि जो जुबैर साहब वाली 2 मुलाकातें थीं उस पे जुबैर साहब अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि जी मेरा एक जाती ताल्लुक था, मैं गया, मैंने कोई रिलीफ नहीं मांगा, मैंने फलां बात नहीं की, फलां बात की। उसके जवाब दे सियासतदान और आर्मी चीफ के दरमियान कोई जाती ताल्लुक नहीं होता माजरत के साथ। चले उनके वालिद भी फौज में थे ना, जनरल थे, जनरल उमर, जो जुबैर उमर साहब और असद उमर साहब के वालिद थे, क्योंकि वो फौज में थे तो फौजी के बेटे होने के नाते मेरा ख्याल है उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा रिलेशन, मैं नहीं जानता।
مگر اس کی بہتر وضاحت وہ خود کر چکے ہیں اور وہ اس پہ اپنا موقف دے چکے ہیں. لیکن یہ بھی تو ریکارڈ پہ آ گیا نا, پچھلے 36 سالوں میں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی, اور کتنے آرمی چیفز کے ساتھ محمد زبیر صاحب نے ملاقات کی جنرل کا بیٹا ہونے کے ناطے. جی ممکن ہے کہ 36 سال میں کوئی ملاقات نہ ہوئی ہو, کیونکہ یہ معاملہ زبیر صاحب اور ایک ادارے کے سربراہ کے درمیان ہے, اور وہ اپنی دونوں ادارہ بھی اور زبیر صاحب بھی اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں. تو اس میں اب میں یہ سمجھتا ہوں, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جتنی ملاقاتیں ہوئی نواز شریف صاحب کو ان کا علم نہیں تھا. دیکھیے زبیر صاحب نے کیونکہ کہا کہ علم نہیں تھا تو آئی ول گو بائی ہم کہ نہیں تھا, اور وہ اس پہ برملا اظہار کر چکے ہیں کہ دونوں ملاقاتوں کا ان کو علم نہیں تھا. نہیں, زبیر صاحب نے ایک چینل پہ کہا کہ جی مریم نواز کو بتایا ملاقاتوں کے بعد, اور دوسرے چینل پہ کہا کہ جی نہیں بتایا مریم نواز صاحبہ کو. دیکھیے ملاقاتوں کے وقت اب میاں نواز شریف صاحب کو نہیں پتا تھا, بعد میں بھی نہیں پتا تھا, وہ واضح کر چکے ہیں. اب زبیر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں وہ کس سے پوچھ کے گئے تھے, بتایا تھا نہیں بتایا تھا. مگر دیکھیے آج کی جو ٹویٹ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے قائد کے طور پہ انہوں نے پارٹی کا ڈسپلن انفورس کرنے کی جو ہے وہ ہدایت جاری کی ہے, اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ پارٹی قیادت کو پتہ ہونا چاہیے کس کی کب کہاں کس سے ملاقات ہو رہی ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے معاملات قومی سلامتی کے ہوتے ہیں, ملکی مفاد میں ہوتے ہیں, اور یہ فوج ہماری ہے, پاکستان کی فوج ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو قومی مفاد یا ملکی جو سلامتی ہے, قومی سلامتی ہے, اس کے ایشوز پہ اگر بلایا جائے تو انہوں نے لکھا ہے کہ جی دفاعی معاملات باقی معاملات پہ ضرور ملیں مگر پارٹی قیادت کو بتا کے ملیں. اس میں بہت بڑا غریدہ صاحبہ فیلئر گورنمنٹ کا ہے. جب لیجسلیشن کے اوپر میں عرض کرتا ہوں ہم نے مساق معیشت کی بات کی, ہم نے کشمیر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یہ بھی وضاحت کر دیں, آپ نے کہا جی محمد زبیر والی ملاقات کا نواز شریف کو علم نہیں تھا, یہ بھی وضاحت کر دیں کہ جو شہباز شریف خواجہ آصف احسن اقبال آرمی چیف کے ساتھ 2 ملاقاتوں میں ملے ہیں ڈی جی ISI کے ساتھ ISI میس میں, اس کا نواز شریف کو علم تھا. دیکھیے گلگت بلتستان کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی وہ کیونکہ قومی سلامتی پہ بھی بریفنگ تھی, ان کیمرہ ہونی چاہیے تھی, شیخ رشید صاحب نے انفارچونیٹلی اس پہ آ کے بات کر دی, مگر مجھے انفارمیشن نہیں ہے, بٹ غالب امکان یہی ہے کہ قومی سلامتی والی میٹنگ پہ پارٹی قیادت نے مشاورت کی ہوگی اور پھر میٹنگ میں گئے ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو پوائنٹ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ فیٹف کے ایشوز ہوں, وہ لیجسلیشن ہو, وہ کشمیر ہو, وہ کرونا ہو, وہ کسی نہ کسی سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑتا ہے. حکومت نے تلخیاں اتنی پیدا کر دی ہیں, پارلیمنٹ کا ماحول ایسا کر دیا ہے, اپوزیشن کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے برا بھلا کہہ کے کہ آپس میں کلام کے روادار نہیں ہیں. اور یہ تلخیاں کبھی بھی کسی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی پولیٹیکل سیٹ اپ میں ایسے معاملات نہیں تھے کہ کسی اور سٹیک ہولڈر کو آنا پڑے اور ملکی سلامتی پہ تمام سٹیک ہولڈر کو کہنا پڑے کہ جی بیٹھو اور اس پہ فیصلہ کرو. آپ کے ادوار میں جب نون لیگ فیڈرل گورنمنٹ میں تھی کوئی ملاقات GHQ میں, کوئی میٹنگ GHQ میں نہیں ہوئی؟ نہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, مگر جب لیجسلیشن ہوتی تھی یا ایون انہوں نے دھرنے دیے ان کے استعفوں کے معاملے کے اوپر, کم از کم ایاز صادق صاحب بطور سپیکر, ہماری جو کور کمیٹی تھی وہ ان سے بات تو کرتی تھی. ادھر جو ہاتھ ملا لے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ منافق ہے, یہ ہماری پارٹی سے وہاں مل گیا ہے. عطا طارق صاحب آپ پھنس رہے ہیں, آپ جتنی بات کر رہے ہیں پھنس رہے ہیں. اس وقت بھی ایک بہت فیمس کنسلٹیشن تھی کہ جی خبر آئی تھی کہ جی وزیراعظم صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف کو کہا ہے کہ جی آپ بات کریں, آپ میڈییشن کروائیں. بعد میں وزیراعظم صاحب نے فلور آف دا ہاؤس نواز شریف صاحب نے ڈینائی کر دیا, اس کے فوراً بعد DGI کا ٹویٹ آ گیا کہ جی میڈییشن کے لیے کہا گیا تھا. دیکھیے میں عرض یہی کر رہا ہوں, ہم نے اپنی طرف سے ہمیشہ پوری کوشش کی کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں, مگر ایک سیاسی جماعت ہے جو اتنی تلخیاں اتنی قدورتیں پیدا کرتی ہے, اتنا برا بھلا کہتی ہے کہ وہ بات کرنے کی روادار نہیں ہے. آپ دیکھیں نا کیا ہوا کشمیر والے اجلاس پہ, کرونا والے اجلاس پہ کیا ہوا, وزیر اعظم بیٹھے ہی نہیں, اٹھ کے چلے گئے. آپ وزیر اعظم ہیں, جیسے بھی ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, مگر آپ کو بیٹھ کے بات تو کرنی چاہیے. تو یہ بدقسمتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ نہیں بٹھا سکتی, چاہے وہ قومی سلامتی کا ایشو کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, کمل شوذب صاحب, نون لیگ کہہ رہی ہے, عطا طارق کو آپ نے سن لیا کہ جی وہ اس لیے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں کیونکہ فیلئر آپ کا ہے, آپ لوگ بیٹھ کے بات نہیں کرواتے تو ظاہر ہے ان کو جانا پڑتا ہے جہاں پہ ویکیوم ہو.
اور کل شیخ رشید میرے پروگرام میں تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ جی وزیر اعظم کیوں نہیں تھے اس میٹنگ میں, انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کو بلایا ہی نہیں ہوگا آرمی چیف نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ غریدہ. یہ ایک آف کیمرہ بھی بات کی تھی, میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. طاہر صاحب نے گانا سنا ہوگا, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے. تو یہ تو اب ایک ہوئی ہیں, دو ہوئی ہیں, پوچھ کے ہوئی ہیں, نہیں ہوئی ہیں, یہ سارا گھمانے کی باتیں ہیں. یہ گول گول گھومتے جاؤ, نکلے گا وہی سینٹر. سینٹر پوائنٹ یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اس وقت جو ان کی سپیچ تھی وہ ایک ہیٹ سپیچ تھی اگینسٹ دی انسٹیٹیوشنز, اگینسٹ عدالت آف پاکستان, اگینسٹ دی فورسز اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. وجہ کیا تھی؟ جو ان کو چاہیے وہ انہیں مل نہیں رہا. کیا چاہیے؟ NRO+++. ڈیل چاہیے تھی. بالکل سمپل ہے. جس کے لیے زبیر صاحب وہاں تشریف لے کے گئے, وہ اچھا یہ زبیر صاحب کے اور اسد عمر صاحب کے ایک ہی والد ہیں جن کو بیٹھ کے یہ سارے جو ہیں ان کے اوپر ٹانٹس مارتے رہے ہیں اسمبلی میں, اور اسد عمر صاحب اس پہ اوفینڈ بھی ہوئے تھے. وہ رشتہ داریاں اور پرانی یادیں دور کر دیں. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی بڑی رشتہ داریاں تھیں نا, فوج میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بہت دوستی تھی, جنرل جیلانی کے ساتھ بہت دوستی تھی, مشرف سے بھی NRO لینے گئے ہیں, 2 دفعہ NRO ہوا ادھر بھی, تو دوستیاں تو ان کی بھی بہت ہے. چودھری نثار صاحب رکھے ہوئے کس کام کے لیے تھے؟ جب کوئی مشکل ہوتی تھی ٹربل شوٹنگ کے لیے GHQ میں کس کو بھیجتے تھے؟ شہباز شریف صاحب کو اور چودھری نثار صاحب کو. یہ باتیں کسی سے چھپی ہوئی ہیں کیا؟ یہ کس کو مطلب گھما کے بتا رہے ہیں؟ اب مسئلہ سارا یہ, مجھے اس وقت بہت ہمدردی ہو رہی ہے عطا طاہر صاحب سے, اور اس سے بھی زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے زبیر صاحب سے, جن کی بلی چڑھائی جا رہی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں چور نو کو چوری کر تے شاہ نو آگ جا پھڑ لے جا کے. یہ جو آج ٹویٹ ہے نا, یہ جو آج ٹویٹ ہے, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اتو ہو کر ملنا. مطلب پہلے آپ نے جا کے بھیجا کہ جاؤ بارگیننگ کرو, کیونکہ عدالتوں سے تو ہمیں اب ریلیف نہیں ملنے والا. ان عدالتوں نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی ٹویٹ بس اتوں ہو کے ملنا ہے؟ اتوں ہو کے ہی ملنا ہے. یہ اب وہ گونگلا تو مٹی چاڑنڈی مسئلہ ہے جو وہ کر بیٹھے نا. یہ اب اس کو, اب میں کیا کہہ رہی ہیں, آپ نے سوال دیکھے تھے زبیر صاحب بیچاروں کو پسینے آ رہے ہیں, دو پروگرامز میں وہ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے سن لیجئے. اس کے بعد یہ سارے کیا کرنے گئے تھے؟ جب تک وہ ملاقات پبلک نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ذرا ہمت کرتے نا. آپ نے تو 3 دن پہلے 4 دن پہلے خطاب کیا, آپ خود ہی بتا دیتے کہ میرے سارے لوگ جا کے مل کے آئے اور یہ بات ہوئی اور آئندہ سے نہیں ہوگی. ایسے ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کے قائد اتنے ایک ایک چیز فون پہ وہاں سے ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ ایک بات بتا رہے ہیں پوری, اگر وہ ان کی جو AOPC ہے اس کو وہ چیئر کر رہے ہیں, ساری پرانی ساری ہسٹریز بتا رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے سارے ہم نے جو دوڑائے ہوئے ہیں گھوڑے وہ کس طرف سارے جا رہے ہیں, اور ان سے جا کے ہم ڈیمانڈ کریں کہ دوبارہ ہمیں NRO دلوا دو. اور انہوں نے صاف ریفیوز کر دیا. DG ISPR بڑا رسپانسبل طریقے سے بات کرتے ہیں, اور یہ کوئی مذاق والا ادارہ نہیں ہے, پوری دنیا سنتی ہے. اس ساری ایک چیز, جب ٹائمز آف انڈیا ان کی سٹیٹمنٹس چھاپتا ہے, جب پاک آرمی اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ سیز نواز شریف ایز اپوزیشن یونائٹس اگینسٹ ملٹری لیڈرز, ہندوستان ٹائمز چھاپتا ہے, تو DG ISPR کی سٹیٹمنٹس بھی چھپیں گی نا. جب ان کے بارے میں سب کچھ چھاپ رہے ہیں تو ان کی بھی چھپیں گی. تو وہ ایسے تو نہیں بات کریں گے, آ کے کوئی ذمہ داری سے ہی بات کریں گے. یہ جس کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں ان کو بھی بتا دیا گیا کہ سوری, یہاں پر اس طریقے سے پالیٹکس نہ ہو رہی ہے, نہ ہوگی, اور نہ آپ اداروں کو ملائن کریں. ناز بلوچ صاحبہ کو بھی ڈیبیٹ میں انکلوڈ کر لوں. ایک چیز ذرا مجھے اور بیان کرنے دیجئے. ان سے کہیں کہ آپ یہ ساری سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے نا سچ بولنا شروع کرتے ہیں, مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ ٹویٹ سچ ہی تو ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہو گیا سو ہو گیا, اب یہ جھوٹ کا کھیل بند ہو جانا چاہیے. ٹویٹ ہے اور جس میں کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. اچھا, اس پہ عطا طاہر کو جواب دینا چاہ رہے ہیں. عطا بھائی, میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ کو انکلوڈ کر لوں ڈیبیٹ میں, کافی دیر سے خاموش ہے. اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی بہت کیلکولیٹڈ, بہت سوچ سمجھ کے, بڑا ڈپلومیٹک, پولیٹیکلی بڑا کریکٹ جو ہے وہ سٹینس لے کے بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ناز بلوچ صاحبہ بالکل سائڈ پہ ہو گئی ہے. اب یہ جو لڑائی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی ہیڈز آن ہو گئی ہے. ادھر سے بیان آتا ہے, ادھر سے لیک آتی ہے, ادھر سے لیک آتی ہے, ادھر سے بیان آ جاتا ہے. خاص طور پہ نواز شریف کی ٹویٹ, انہوں نے تو پابندی لگا دی. ایک تو اس ٹویٹ کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دوسرا, کیا پیپلز پارٹی بھی ایسی ہی پابندی لگائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریدہ, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو APC بلائی گئی اور جو APC کو بلانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہوسٹ کیا APC, اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جو اصل حقائق جو ہیں, زمینی حقائق ہیں, جو اس وقت عوامی ایشوز ہیں, جو عوامی مسئلے ہیں,
ان کے اوپر کس طریقے سے جو ہے ان چیزوں کو حل کیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جو ایک حیثیت ہے، جو پارلیمنٹری پروسیجر ہے، اس کو جس بے دردی کے ساتھ بلڈوز کیا جا رہا ہے، اپنی پارلیمنٹری اسٹرینتھ کو کنٹین کرنے کے لیے یہ اے پی سی اصل مقصد جو تھا کہ وہاں پہ اصل بنیادی عوامی ایشوز کو ہم کس طرح بیٹھ کر ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی این آر او کی بات نہیں تھی، اے پی سی کا مقصد نہ تو کوئی این آر او تھا، نہ کوئی ڈیل لینا، نہ کسی کو اپنے سامنے جھکانا، نہ اپنے آپ کو کسی کے اوپر پریشرائز کرنا مقصد تھا۔ اور اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ اپوزیشن متحد ہو کے اصل کور ایشوز یا جو بھی مسئلے مسائل ان کے اوپر ایک ہو کر ایک پیج پہ ایک ٹیبل پہ ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرے، اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اور جو ہمارا مقصد دیکھیں یہ ہے، پیپلز پارٹی بلیوز ان کانسٹیٹیوشنلزم، اور ہم کانسٹیٹیوشن کی پاسداری اور آئین کو منوان صحیح معنوں میں نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ اس پہ عمل درآمد پریکٹیکلی ان پہ عمل درآمد کے لیے اپنی کوشش ہمیشہ کرتے رہے ہیں، چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی آپ سیاست اٹھا کے دیکھ لیں، اور اب آپ حالیہ دنوں میں بھی دیکھ لیں کہ وہی کردار پیپلز پارٹی ادا کر رہی ہے۔ ایون سو مچ سو کہ جب دھرنا دیا جا رہا تھا 2013 میں، تب 2014 کے دوران دھرنے کے دوران بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی سے جب رابطہ کیا، انہیں یہی کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنی آواز کو بلند کریں اور اپوزیشن کو اسٹرینتھن کر کے پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو پروان چڑھائیں۔ تو پیپلز پارٹی کا موقف ڈے ون سے بڑا کلیئر ہے، بہت ہی ڈیموکریٹک، بہت ہی کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر مبنی، یہ ہماری ایک۔ لیکن میرے دو سوال آپ سے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس پیپلز پارٹی ہوسٹ کر رہی تھی وہ دوسری اپوزیشن جماعتوں یا نون لیگ کی طرف سے اپنے سیاسی مقاصد یا کسی اور مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو خفیہ ملاقات آئی ایس آئی میس میں ہوئی، بلکہ 2 ملاقاتیں ہوئیں، ظاہر پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک تھی، بلاول بھٹو تھے، شاعر رحمان صاحبہ تھیں، تو جب آپ لوگوں نے قرارداد دی وہ 26 نکاتی جو کہ بہت سخت تھی، جس میں تھا کہ جی فوج کا سیاست میں کردار ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس سے ایک ہفتہ پہلے 2 ملاقاتیں کر کے آپ سیاست ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو اس پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ غریدہ یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی، یہ ملکی سیکیورٹی اور سلامتی کے معاملات کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو جب ان کی ملاقات ہوئی تھی تو گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر ہوئی تھی، کوئی مفاہمت، کوئی لین دین، کوئی ڈیل کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ اس کے اوپر پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی آ چکی ہے، اور ساتھ ہی لیکن وہاں سیاست سے بات ہوئی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہوئی۔ نہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر بات ہوئی تو وہاں پہ پرائم منسٹر کے ایبسنس کے اوپر سوال ہوئی کہ پرائم منسٹر کی موجودگی وہاں پہ اس وقت نہیں تھی، جس کے اوپر سوال پیپلز پارٹی نے اٹھایا کہ پرائم منسٹر کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا، کہ ایک امپورٹنٹ گلگت بلتستان کے الیکشنز کا ایشو ہے۔ 1 منٹ کی ہو گئی ہوگی، 2 منٹ کی ہو گئی ہوگی، بڑی تو 3 گھنٹے چلتی رہی نا میٹنگ۔ اس کے علاوہ نہیں تو میٹنگ کے اوپر گلگت بلتستان کے اوپر، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی میس میں جا کے ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم نے تو وہاں پارلیمنٹ میں دیکھیں ہم نے بھی وہاں پہ یہی بات کہی، ہماری پارٹی کا موقف تھا کہ وزیر اعظم کہاں ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا تو پھر پرائم منسٹر وہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے؟ میرا مقام کے حوالے سے ہے، اگر پارلیمان میں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں بالکل پارلیمنٹ کے اندر ایشوز ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں میٹنگز ہونی چاہیے، ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ ایک ملکی سیکیورٹی کا معاملہ تھا، اور اس کے اوپر اگر میٹنگ بلائی گئی اور اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی جو پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے، آنر کرتے ہوئے کہ ایک ملکی سیکیورٹی کا معاملہ تھا۔ باقی اگر کسی کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زبیر صاحب کی ہو رہی ہیں یا کس کی ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، وہ اپنا موقف خود بیان کریں گے کہ ان کی کیوں ملاقاتیں۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی ہوسٹڈ اے پی سی تھی وہ مقاصد کے لیے استعمال ہو گئی؟ نہیں، دیکھیں وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اپنے گریونسز ہیں غریدہ، ہر پولیٹیکل پارٹی کے مسائل اور ہیں۔ آپ بی این پی مینگل سے بات کریں گے ان کے مسائل کچھ اور ہیں، آپ نون لیگ سے بات کریں گے ان کے کچھ ایشوز کچھ اور ہیں، اپنے پولیٹیکل گریونسز الگ ہیں، عوامی ایشوز ہمارے لیے بہت پرائیورٹی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں جو دوسرے ایشوز ہیں اس میں بھی کوئی وہ بات نہیں ہوگی کہنے میں کہ دیکھیں خود عدالتیں کہہ چکی ہیں، ریمارکس آئے ہیں کہ نیب کی جو ایز اے ٹول بات کرتے ہیں، کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ
اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو باتیں ہیں، یہ دیکھیں جب عدالتی ریمارکس ایسے نیب لا پر بھی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی مسٹ سٹ ٹوگیدر اور پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں، نہ کہ آرم ٹوئسٹنگ کریں۔ بریک لینی ہے، نیب لا پر بھی بات کرتے ہیں، عوامی ایشوز، ادویات مہنگی ہو گئی ہیں آج 262%، جویلری اسٹور پہ غریب کے لیے آٹا، چینی وغیرہ وغیرہ مہنگے ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں اس پہ بھی ڈیبیٹ کنٹینیو کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ عطا طارق صاحب، جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیے بات وہی ہے کہ پاک فوج یا باقی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اگر کسی بھی ایشو پہ میٹنگ کرتے ہیں تو ایک تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، پارٹی ڈسپلن کی جہاں تک بات ہے، پارٹی میں سے کس نے جانا ہے، اس کی کیا مشاورت ہونی ہے، وہ پارٹی کے اندر کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو اگر سائڈ پہ کر دیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس حکومت نے کشمیر کے ایشو پہ آپ دیکھ لیں جو میٹنگ ہوئی اس میں کیا رویہ تھا۔ ایک آدھی میٹنگ ایسی بھی ہوئی کہ وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے اور وہ آرمی چیف کو میٹنگ کنڈکٹ کرنا پڑی۔ تو یہ سیاسی رویہ نہیں ہے، ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا۔ جب تک یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، ان کو فیٹف کا اتنا درد اگر تھا اور فیٹف کے بل کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کیا عطا ہوا۔ بھائی یہ اگر ویکیوم تھا بھی تو کیا یہ ایکسکیوز ہے آپ کی طرف سے کہ آپ کسی اور مقام پہ جو کہ پارلیمانی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، جمہوری نہیں ہے، آپ وہاں جا کے سیاست ڈسکس کریں؟ میں ایک سوال پوچھ لوں؟ پوچھیں۔ آپ پہلے میں تو تو پہلی سمجھتا نہ ہوں کہ بنا قومی کریں جو سلامتی بعد میں پہ- آنکھیں دکھانی ہے، یا تو پہلی بن جائیں یا اگر آنکھیں قومی دکھا لیں، مطلب ایک طرف لگے نا۔ قومی پوری سلامتی ہسٹری پہ آپ میں کی بھری سمجھتا پڑی ہوں- ہے، چکر کاٹ کاٹ کے جی ایس نہیں، ٹی کے، آپ پھر کی آپ انہیں ہسٹری کے پاس دیکھیں، جاتے ہیں، آپ کی پھر آپ پارٹی- انہیں بدنام بھی آپ کرتے کی ہیں، پارٹی- پھر بھی ہماری مدد نہیں کر رہے آپ ہیں، کی اور پھر کہتے ہیں اداروں میں کاف لیگ والوں نے خود کہا، کاف لیگ والوں نے خود کہا کہ ہماری پارٹی توڑ کے جو ہے وہ آپ کی پارٹی بنائیں گے۔ آپ کیا سر، بات آپ کریں، اپنی مانگے بات کر تانگے لیں کے نا۔ لوگ ہیں آپ کے۔ یہ آپ اپنی نہیں، تو بتا نہیں، دیں۔ مجھے یہ بتائیں نا، ڈیل مجھے کر یہ کے بتائیں، چلے گئے جدہ، آپ کا یہ بعد شیخ- میں مکر گئے، 8 نہیں، سال نہیں، وہاں رہ کر آ وہ گئے۔ تو چلے وہاں سے تیارہ سعودی سالس پرنس کیس آ کے بنا ہوا بتا تھا رہا نا، ہے کہ جی یہ میں اس دیکھیں کا یہ جواب ڈیل کر دیتا کے ہوں، گئے ہیں۔ میں اس کا سب کو جواب بولا دیتا کہ ہوں۔ ٹویٹر- تیارہ ٹویٹر ہائی کو- کیس عطا کو میں جواب دینے کوئی دیں۔ قید ایک ٹویٹر شخص پہ کو ہو اگر گئی، اب آئی گئے ہیں نا، بعد میں سوشل خواش میڈیا کی ہوا، پارٹی یہ بھی وہ بن ہی کیس گئے ہیں، باقاعدہ مہربانی کر کے اس میں تو اکویٹل سچ تو ہوئی۔ بولیں۔ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ عطا بھائی، آپ کی پارٹی کیسے بنی یہ نہیں پتا کسی کو؟ شیخ رشید کون ہے؟ مانگے تانگے کے لوگ جو باقی پارٹیوں کا رف ریف تھا، جو باقی پارٹیوں کا رف ریف تھا وہ جوڑ کے آپ نے پارٹی بنائی ہے۔ آپ کے کون سے نظریات ہیں؟ آپ بھائی کس کو صاحب لیکچر دے رہے پیس ہیں؟ اس وقت نواز شریف نے کیے، اداروں پہ اٹیک انہوں نے کیا ہے، دعوے وہ کر رہے ہیں نظریاتی، نون سے نواز، نون سے عمر قید ہوئی، نون لیگ اور نون سے نظریاتی ہونے سے پہلے یہاں کھل جاتی ہے، مسئلہ بعد سارا میں ادھر ہے۔ اکویٹل ہوا، تو یہ کسی نواز شریف کی اسٹیٹمنٹ ڈیفینڈ کر لو، باقی چھوڑو۔ نظام عدل ہے؟ ٹویٹر پہ بھی اتنے عرصے بعد آپ لے آئے، ان کو سمجھائیں گے یہ ڈاکیومنٹڈ کاؤنٹ ہو جاتی ہے، پوری دنیا دکھاتی ہے ڈیٹ کے ساتھ نکال کے۔ پچھلی بھی ان کے بیانات چل رہے ہیں، تصویریں بھی ان کی بچپن کی چل رہی ہیں جو وہ پیچھے پیچھے میاں پھرتے نواز تھے شریف کو صحت کے معاملے پہ آپ نے باہر جو جانے ڈیٹ دیا ہے۔ آف برتھ ہے پالیٹکس میں، اب آپ اس کو دن سے بیک لے لیش کے آج فیس کرنا تک پڑا ساری تو ہسٹری کریں۔ لوگوں نے نکال کر ٹویٹر پہ ہی عطا ڈالی ہے۔ بھائی یہ کمر شوزہ وہی بات کر رہی ہیں جو خفیہ ملاقات میں آرمی چیف نے بھی کہا کہ جی سیاستدان ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعد میں ان کے آگے آتی ہیں۔ ان کے تو بعد میں بھی آتی ہیں، پہلے بھی آ جاتی ہیں، عطا بھائی کیونکہ باتیں ہی ایسی کرتے ہیں جو ان کا نہ نظریات ہے نہ ان کا خمیر اس چیز کا ہے۔ عطا صاحب ذرا جواب دے دیں۔ آپ لوگوں نے مشرف کے ریفرینڈم کو سپورٹ کیا، آپ اس کے سٹار بیٹسمین تھے، وہ تو اس نے آپ کو وزیر اعظم نہیں بنایا، بھائی دعوے تو آپ آپ نے پھر کیے نا، اپنی کہیں کسی NRO اور آپ کبھی نے ایک سائن چوکھٹ پہ کیے، کبھی دوسری پہلے چوکھٹ پہ۔ مساکے میں اگر قمر شوزہ صاحبہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے میری ایک بات سن لیں، عمران خان صاحب نے زرداری کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ میری عرض سن عطا بھائی لیں، کی ذرا بات میری عرض سن لیں، عطا طارق صاحب، کمل شوزیف صاحبہ جو قومی سلامتی کے اداروں کے بارے میں عمران خان صاحب نے بیانات دیے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز آن ریکارڈ ہیں، ایز اے پاکستانی میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اس میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہوئے، آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کو بھول گئے؟ اب آپ لوگ بڑے اب کمل کا جواب آپ نے شیخ رشید کو سپوکس پرسن رکھ لیا ہے کہ وہ آپ کی صفائیاں دیتا پھرے، وہ پھوٹ ڈالے، وہ کبھی ایک بیان دے کبھی دوسرا دے، جس کو آپ نے چپراسی نہیں رکھنا تھا، تو آپ کے نظریات تو چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بے تکی کہ اس کو رکھ لیا، مطلب آپ ایک تو جمہوریت کا پہلے مطلب سمجھ جائیں۔ یہ جنرل جلانی کا دور نہیں ہے کہ پہلے آ جاؤ وزارتوں میں، پہلے آ جاؤ حکومت میں، بعد میں جا کے پارٹی بنا لو۔ آپ سیکھ لیں تھوڑا نا، ڈیموکریسی اس کو نہیں کہتے ہیں۔
جمہوریت میں لوگوں کے پاس ڈیموکریسی کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ فراموش بھی کی جا سکتی ہیں، جس مرضی پارٹی میں دل کرے وہ جا سکتے ہیں. یہ میری بہن ہے، میں ان کو اس بات پہ ایسے نہیں ہوتا. پارٹیاں توڑ کے پارٹی میں تنقید کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، پیپلز پارٹی پہ میں تنقید ضرور کروں گی، مگر ان کی اپنی چوائس ہے. کل کو میری چوائس ہے، میں خود نظر آتی ہوں، میری مرضی ہے بھائی. میں اگر مجھے لگتا ہے کہ میں کس کے ساتھ چل سکتی ہوں تو مجھے چلنا چاہیے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مانگے تانگے؟ آپ سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. آپ لوگوں کے تو وہ فیملی لمیٹڈ جماعتیں ہیں، فیملی لمیٹڈ جمہوریت ہے. جو آپ کے ٹاپ کی لیڈرشپ کی آگے پیچھے پھرتا رہے وہ جمہوری ہے، باقی بیچارے جو ہیں وہ سائڈ پہ ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں اے پی سی کی ڈیلیبریشنز میں ایک طرف وہ وی آئی پیز زرداریہ بیٹھی ہوئی ہے فیملی، دوسری طرف شریفیہ بیٹھی ہوئی ہے. مریم اورنگزیب اتنی قابل پڑھی لکھی عورت ہے، وہ اس کو کونے میں پیچھے بٹھایا ہوا ہے. جس طرح لوگ کھانا کھلانے جاتے ہیں اپنی میڈ پیچھے جا کے بٹھا دیتے ہیں، اس طرح وہ کونے میں جا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ بہت غلط ایگزامپل ہے. یہ بہت غلط ایگزامپل ہے. بہت غلط ایگزامپل ہے. غریدہ مجھے ذرا ایک قائدین ایک بیٹھ کے بات کر رہے تھے. آپ کو یہ بات نہیں جمہوریت کرنی میں کون سے چاہیے. قائدین ہوتے ہیں؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ کی پارٹی میں تو نواز ہم تو سارے بیٹھتے ہیں ساتھ ہیں. بالکل ہیں، ہم تو ساتھ بیٹھتے ہیں. کدھر تھے جو ان کے سابق وزیر اعظم ہیں؟ کہاں تھے وہ؟ نواز شریف. نہیں دوسرے کہاں تھے وہ؟ ملک احمد جیسے لوگ کہاں ہیں جن کو انہوں نے اسپوکس پرسن رکھا. یہ کہاں ہے جو ہر کمیٹی میں یہ سر دھڑ کی بازی لگا کے لا کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ لیکن جب اس طرح کی ان کی میٹنگ وی آئی پی چل رہی ہوتی ہیں کسی کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ آ سکے. یہ ڈیموکریسی ہے؟ یہ ڈیموکریٹک کوئی بات نہیں ہے. ملک معاف احمد خان کریں، ہمارا اس ملک میں اور وہ باتیں کیا کریں جو آپ نے ماضی میں ایکسرسائز کی ہوئی ہیں. وہ باتیں نہ کیا کریں جو جی غریدہ، میں ایکچولی انٹرفیئر بیچ میں نہیں کرتی اینڈ آئی جسٹ پریفر کہ میں اپنی باری پہ بات کر لوں تاکہ سب کو موقع برابر ملے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک اسٹرگل ہے، ایک جدوجہد ہے. اچھائیاں برائیاں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہیں. نہ پی ٹی آئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے، نہ پی ایم ایل این نے کبھی ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں نہ کی ہوں. ہر پولیٹیکل پارٹی سے ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اینڈ یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے اینڈ یو گیٹ ٹو لرن. یہ کہنا اچھی بات ہے کہ اس وقت جو یہ پینڈورا باکس کھل رہا ہے، دیکھیں ایوولوشن ہے ایک. دیکھیں میں اچھا نکلے گا. دیکھیں آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ اچھی چیزیں نکلیں اور ہماری ڈیموکریسی آفٹر اے لانگ پیریڈ آف ٹائم تھینکس ٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 سال کی دور حکومت پراپر کر کے کمپلیٹ کر کے، ورنہ کون سے پرائم منسٹر جو ہے ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں رہا. 5 سال حکومت کو 2.5 سال پہ ہٹا دیا محترمہ بینظیر بھٹو کو، کبھی 1.5 سال پہ ہٹا دیا، 12 مہینے نہیں گزرے تو ہٹا دیا. یہ طریقہ کار ایک سیکنڈ جی یہ دور حکومت جو ہے پورا نہ کرنا. اب 5 سال پورے ہمارے گورنمنٹ کے ہوئے، اس کے بعد نون لیگ کو موقع ملا اور ہم اسی امید کے ساتھ پارلیمنٹ میں آئے. ہم نے کہا کہ جو بھی الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ریگنگ ہوئی، جو کچھ ہے، یہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کو آر ٹی ایس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر تشویش ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا 5 سال پورے ہوں، اگلے الیکشنز کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے لیٹ اس سٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. اپنے نیب لاز کو امپروو کرنے کے لیے لیٹ سٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. غربت کو مٹانے کے لیے لیٹ سٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے لیٹ سٹ اینڈ ورک ٹوگیدر. جی ڈی پی کو امپروو کرنے کے لیے لیٹ اس سٹ اینڈ ورک ٹوگیدر آن دا سیم پیج. اب آپ دواؤں کی قیمتیں دیکھیں، آپ ہر چیز کو اٹھا کے دیکھیں. دیر آر ملٹیپل ایشوز. بات کرنی ہے لیکن سٹ ٹوگیدر کیسے ہوگا جب آپ نے آرمی ایکٹ میں بات کرنی ہو تو شروع میں پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں خفیہ اشارے پہ پیپلز پارٹی ووٹ کر دے. آپ کی پرپوزل ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جہاں تک جمہوریت کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ زرداریز بیٹھے تھے، کون ایک بلاول بھٹو از دا چیئرمین آف دا پارٹی، ٹھیک ہے، اینڈ ہی ہیز ہز اون پولیٹیکل اسٹرگل آلسو، ناٹ دیٹ ہی واز جسٹ گیون آن اے پلیٹر، اٹ از اے اسٹرگل آلسو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈے اینڈ نائٹ وہ جس طریقے سے اپنے لوگوں میں گھل مل کر اپنی پارٹی کے لوگوں کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں معاملات کو. لیکن یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا، یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے راجہ پرویز کو پرائم منسٹر بنایا. تو آئی تھنک یہ لیبلائز کر دینا غلط ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ایشوز کے اوپر بات کی، فیٹف کا معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں. 80% آف دا امینڈمنٹس ور میڈ بائی دی اپوزیشن. اپوزیشن کی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اگریڈ. لیکن میری بات سنیں، کیونکہ آگے سے جو فیٹف کو آپ نے آگے معاملات یا انٹرنیشنلی اٹھا کے ان کو دکھائے تو انہوں نے بھی کہا کہ نیب لا آ گیا نا. نیب لا کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ خبر آئی ہے آج کے جو اپوزیشن نے کہہ دیا ہم ایز اٹ از آپ کی 2nd امینڈمنٹ دوسری ترمیم جو ہے وہ مان رہے ہیں.
اور آپ کے معاملات طے پا گئے ہیں حکومت کے ساتھ، کیا معاملات طے پائے؟ دیکھیں نہیں، میں گزارش کر دوں غریدہ، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ بی آر ٹی ہو یا مالم جبہ ہو یا ہیلی کاپٹر کیس ہو یا جتنے بھی معاملات ہوں، جو چینی مافیا ہو یا جو گندم پیدا کرنے والے ملک میں گندم کا قحط آ جائے اچانک سے، ان ایشوز کے اوپر اگر سوال نہیں اٹھیں گے، کیسز نہیں جنم لیں گے اور صرف اپوزیشن کے لوگوں کو آپ بختر بندوں میں ڈال کے ان کے میڈیا ٹرائل بھی کرتے رہے، ان کو آپ ایک سال سے خورشید شاہ لاپتہ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کو کسٹڈی میں کس حالت میں رکھا ہوا ہے، ایک سٹنگ ممبر ہے، اگر پروف ہے آپ کریں، کیس ڈالیں، کورٹ میں عدالتوں میں لے کے جائیں، سزائیں دیں، لیکن جب آپ کے پاس پروف نہیں ہے، آپ ایک طریقے سے جو ہے اپنی کسٹڈی میں رکھے ہوئے ہیں، تو یہ گراس ہیومن رائٹ وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میرا سوال کل دیکھیں بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی جب حکومت میں تھی نا، ان کو یہ بات کی سمجھ نہیں تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ہم حکومت میں غلطی تسلیم کر لی، اور وہ مانتے وہ نواز شریف نے غلطی تسلیم کر لی، اپنی تقریر میں بھی تسلیم کر لی۔ پولیٹیکلی ہماری فطرت ہے نا، ہم انسان ہیں، ہماری فطرت ہے، انتقام لینا انسان کی فطرت کے اندر ہے، ہم سیاستدانوں میں ہے یہ فطرت، ہر کوئی کہے گا کہ ہم میں نہیں ہے، غلط کہے گا، دیکھیں انتقام لینا سیاستدانوں کی فطرت میں ہے، کل آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، اگلے کی باری آئے گی، وہ کہے گا ہن تو میری باری ہے، تو اب پکڑو ان کو، لیکن اسی کے لیے نیب لا ٹھیک ہو رہا نا، اس کو کریکٹ کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو یہ گزرنا پڑے گا، اس بدلے اور انتقام کی سن لیتے ہیں نا کہ حکومت نے نیب لا کا ایک نیا ڈرافٹ ہاں جی، جو کہ پرانے آرڈیننس پہ مشتمل تھا، جو آرڈیننس لیپس ہو چکا ہے، وہ لا اینڈ جسٹس کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اندر انٹروڈیوس کروایا، بالکل ٹھیک، اور ان کا خیال تھا کہ اس پہ کنسنسس بلڈ ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بزنس مین اور بہت سارے طبقات ایسے ہیں جو سیاستدان بھی ہیں اس میں، کہ جی وہ آرڈیننس کے سیاستدان بھی ہیں، آرڈیننس کے لیپس ہونے سے ان کو نقصان ہوا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب آج کیونکہ فروغ نسیم صاحب نہیں تھے، فروغ نسیم صاحب کی ایبسنس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہو گیا معاملہ، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی اگلی میٹنگ میں ٹیک اپ ہوگا، مگر اس پہ ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ ہماری پارٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ حکومت کے اپنے اراکین کی طرف سے بڑا پریشر ہے، میں نام لے لیتا ہوں، پرویز خٹک صاحب کی انکوائریاں پینڈنگ ہیں، اسد کیسر صاحب کی انکوائریاں پینڈنگ ہیں، صاحب جو خبر آئی ہے اس میں نون لیگ کے شاہ نواز رانجھا صاحب نے کہا کہ انہیں اس بل کی ایز اٹ از منظوری پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی پالیسی ہے کہ نہیں منظور کروائے۔ یہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا ٹویٹ ہے، میں پڑھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو، یہ ابھی 8:30 بجے کا ہے۔ دیر از نو کنسنسس بٹوین اپوزیشن اور گورنمنٹ آن دا نیب بل پینڈنگ بفور دا اسٹینڈنگ کمیٹی اینڈ اٹ ہیز بین ڈیفرڈ، تو کنسنسس کوئی نہیں ہے جی اس کے اوپر، مگر یہ یک طرفہ جو ناز صاحبہ بات کر رہی ہیں یہ نظام چلے گا نہیں۔ آج بھی ہم ہائی کورٹ میں تھے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہم سرخرو ہوں گے، 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکی، آٹا، چینی، ادویات، یہ سارا یہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ ادویات مہنگی ہو گئی، یوٹیلیٹی اسٹورز پہ چیزیں مہنگی ہو گئی، ناز بلوچ صاحبہ، کمل شوزت صاحبہ سے بھی جواب لیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کمل شوزت صاحبہ، آج جو ادویات کی قیمتوں میں 262%، 262% اضافہ کیا گیا ہے، یہ کون مال بنا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، اور پھر یوٹیلیٹی اسٹور پہ جہاں پہ غریب کھانا کھانے جاتا ہے، چیزیں لینے جاتا ہے۔ دیکھیں غریدہ، یوٹیلیٹی کا بھی مجھے پتا نہیں آنیسٹلی، لیکن جو ادویات ہے اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مئی 2018 کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، وہ نکلوا لیں اور اس پہ ہم بیٹھ کے ڈسکشن کر لیں گے کہ جو کیا آرڈر آیا ہوا ہے۔ جو یہ سارے فارماسیوٹیکلز والے ہیں، انہوں نے جا کے پٹیشن بھی کی تھی کہ ہمارے جو ہم سالٹس امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، ادویات بناتے ہیں، وہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں باہر، کیونکہ ڈالر کی پرائسز بڑھتی ہیں یا نیچے ہوتی ہیں تو ظاہر ہے ان کو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس پہ یہ جو پرانے چیف جسٹس تھے ان کی میرے خیال میں وہ ججمنٹ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے دیکھے تھے جب یہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ایشو اٹھا تھا، اور اس لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، انہی کے دور حکومت میں ان کی موجودگی میں ایز اے پرائم منسٹر یہ آرڈر سپریم کورٹ کی ڈائریکشن پہ آئے تھے، جس کی صرف جو اس وقت حکومت ہے وہ امپلیمنٹیشن کوئی غلطی ہو سکتا ہے۔ طارق صاحب کو یاد ہی ہو شاید
کیونکہ اکثر یہ لا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نہ کریں وہ یہ ججمنٹ قیمتیں ذرا آپ کے دور نکالنے میں میں بڑی ہیں۔ گوگل پہ ہوگی یا اپنے کسی پروڈیوسر عطا بھائی نکالیں عطا بھائی ذرا بتائیں ڈائریکشن عطا بھائی ذرا بتائیں ادویات کی قیمتیں بھی آپ کے اوپر ڈال دی لیکن اس کا توڑ ایک عطا بھائی ایک لاسٹ کمنٹ دینا چاہتی ہیں عطا بھائی ایک جملہ بولنا چاہتی ہیں قبل جملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ مین آبجیکٹو ہے اور ہمارا یہ گول ہے جو ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے 100% ہم نے جو ایک انشورنس کور ہے انصاف کارڈ کی جس کو قومی کارڈ بنایا ہے وہ کے پی کی عوام کو مل چکا ہے اور باقی عوام کو بھی اسی طرح ٹھیک ہے اور ایک جو اس وقت ریفارم آئی ہے اس کی جو میڈیکل اس میں ریفارمز لا رہے ہیں اس کی وجہ سے بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہے وہ ایک اور کنٹروورسی ہے عطا بھائی کنٹروورسی ان کے لیے جو اس میں مال بنا رہے تھے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو شماریات کا ادارہ ہے وہ یہ سپریم کورٹ کہتا کی ہے ججمنٹ پہ بات کر لیں پھر بیورو آف اسٹیٹسٹکس پہ بھی آ جاتے ہیں۔ میں اس پہ آتا ہوں اگر آپ ڈکٹیٹ نہ کریں میری جو مرضی میں میں بات تو کروں گا ریکویسٹ آواز کر رہی ہوں بند کر دیں مجھے نیب میں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو عطا بھائی عطا بھائی ذرا جواب بات کرنے دیں عطا بھائی بولیں ریکویسٹ کر رہی ہوں عطا بھائی دیکھیے بات یہ ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوگی نا آپ کے دورے جواب میرے پاس ہے عطا بھائی کو جواب تو دینے دیں پنجاب کے اندر نوارٹس کمپنی سی ایس آر کے تحت کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کینسر کی ادویات مفت دے رہی تھی انہوں نے بند کر دی وہ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت کی ادارہ شماریات جو ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ کہتا ہے کہ اشیاء خرد و نوش 11% انفلیشن اشیاء خرد و نوش کی ہے اس کی بھی آگے مہنگائی کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ہے کہ دیہی علاقوں میں وہ 15% ہے شہری علاقوں میں وہ 13% ہے میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں 50 کی چینی چھوڑ کے گئے تھے 100 کی ہو گئی ہے آٹا دالیں گھی یہ آپ نے سب چیزیں مہنگی کر دی ہیں 1 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں کیا یہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں مہنگائی کو قابو کرنے میں آپ 100% ناکام رہے ہیں پیٹرول آپ نے مہنگا کر دیا ادویات آپ نے مہنگی کر دی آپ کیا فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بٹھا نہیں سکتے تھے آپ کے محکمہ صحت کے اندر صلاحیت نہیں ہے 3 ایڈوائزر چینج کر چکے ہیں عامر کیانی نے کرپشن کی کسی نے نہیں پوچھا پارٹی کا سیکٹری جنرل بنا دیا سر دالیں تو امپورٹ ہو رہی ہیں ہم ایگریکلچر پہ پیسے بڑھا دیے ہیں آپ لوگ ظفر مرزا صاحب کے بعد ظفر مرزا کے بعد انہوں نے اپنے شوکت خانم کے سی ای او کو مشیر صحت بنا دیا یہ کمل صاحبہ نے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی نکال دیا جواب یہ نہیں ہے یہ آرڈر آپ اپنے اسٹوڈیو میں موجود کیمرہ مین اور ٹیکنیشین سے پوچھ لیں کہ ان کی زندگی بہتر کب تھی پرانے پاکستان میں یا نئے پاکستان میں سپریم کورٹ سے آپ کی گیس اور الیکٹریسٹی کے بلز نہیں مان آپ نے غریبوں کو مار کے رکھ دیا آپ کیا بات کر رہی ہیں ہر چیز جو کچھ پرانی حکومت جو کچھ سپریم کورٹ نہ کریں آپ نااہل ہیں آپ نالائق ہیں آپ ناکام ہیں اور آپ سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو کام چل رہا ہے بلوچ جو ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے جو ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے وہ ہر چیز کے اوپر پہنچ چکا ہے ڈی ویلیویشن یہ گلاس یہ کپ یہ موبائل فون ہر چیز یہ پین ہر چیز کے اوپر ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ آ گیا اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ اتنا ہیوی امپیکٹ ہے کہ وہ عام عوام کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ پرائسز بڑھنے کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں غلط ہے میں یہ بتا رہی ہوں کہ اس کے صحرا کس کے اوپر جاتا ہے 5.8 پہ ملی ہوئی جی ڈی پی کو آپ -0.2 پہ لے جائیں اور فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر غلط سٹیٹمنٹس اگر کوٹ کریں تو یہ ناانصافی اور بے توقیری ہے اس پارلیمنٹ کی. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ روٹی ایک سیکنڈ اگر امپورٹس جو ہیں میری بات سنیں $billion کی میری بات آپ کر نہیں رہی یہ پہلا میری گزارش سن لیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کے دورے حکومت پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی 2 ہیوی قسم کے خطرناک قسم کے فلڈ آئے تھے سپر فلڈ آیا تھا 2010 میں 2008 میں اس کے باوجود ریہاب کر کے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرامز دے کر بھی ہم نے لوگوں کو
देखिए मैं भी बीच में क्रॉस टॉक कर सकती हूँ, बट मैं नहीं बोलती ना, आई डोंट डिसएग्री लेकिन मुझे बात करने का मौका दें। देखिए बात यह है कि आपने रोटी 5 रुपए की थी, सस्ती जुबान जो आम आवाम की जुबान बता देती हूँ, 5 रुपए की रोटी थी, 16 रुपए 15 रुपए पहुंच गई। चीनी 55 रुपए में नून लिख देंगे, वो चोर डाकू डकैत आप उनको जो भी कह दें, चोर डाकू डकैत आप कहते रहे, लेकिन फिर भी आवाम को 55 रुपए में चीनी देकर वो गए थे। आपने सुप्रीम कोर्ट अदालतें कह रही हैं कि आप में ना अहलियत है ना आप में सलाहियत है। ये अदालतें कह रही है, मैं नाज बलोच अता तारड़ नहीं कह रहे, ये अदालतें कह रही हैं कि अवाम रुल गई। 10 दिन जो बहरान आया पेट्रोल का, चीनी माफिया क्या हुआ, गंदम माफिया क्या हुआ, दवाओं की कीमतों में मैं बात करती हूँ। आपने पेंशन में इजाफा नहीं किया, आपने पेंशन में इजाफा नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग, जो सफेद पोश लोग, जो जाके अपने पैसों से इज्जत से जाके दवाएं मेडिकल स्टोर में लेते थे, दिल की बीमारी, शुगर, मतलब ये गरीब की बीमारियां हैं, उनको भी आप अगर सेहत कार्ड थमाएंगे कि जी आप अपनी ये सफेद पोशी का भरम छोड़े, अब ये कार्ड पकड़े और सरकारी खातों पे जाके आप दवाएं लेकर जाएं, तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफी है, ये बहुत बड़ी डिबेट, 400% डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आवाम की डिबेट है। अब आपने दोबारा और क्या डायबिटीज के ऊपर जचकी की दवाएं, औरतों के लिए जचकी की दवाएं, दर्द दांत में तकलीफ की दवाएं, बुखार की दवाएं, मतलब 250 रुपए वाले इंजेक्शन 550 600 में पहुंचा दी। मुझे बताएं वो जो बुजुर्ग माँ बाप अपनी औलाद की तरफ देखते हैं कि उनका गुजारा नहीं हो रहा, बिजली के बिल दें तो बच्चे नहीं पढ़ सकते, बच्चों को पढ़ा ले तो दवाई नहीं आ सकती, मतलब कौम कहाँ जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, सूबों में बटी हुई है, हाल के बारे में भी जरा टाइम मेरे पास खत्म हो गया। देखिए आप जब महंगाई करेंगे तो सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है मेरी बहन, पर कैपिटल इनकम कब बढ़ती है? जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, जब आप एक्सपोर्ट पीपल्स पार्टी के दौर में सबसे ज्यादा थी, हाईएस्ट पार्टी के दौर में आपके पास इनके दौर में 0.3 से 0.9 पे गया और 3.1 पे आया 5वें ये जो कह रहे हैं ना हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ी है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे देशों कम हुई है, पर कैपिटल इनकम जब बढ़ती कम हुई है, तभी आवाम को रॉ मटेरियल बाय करना बंद हो गया, इंडस्ट्री कम हुई है। मैंने पूरा तबरा पढ़ लिया था, मुझे अब जवाब तो मेरा लास्ट कमेंट बात है, ये दो एक ही बात है, आवाम की बात है, तो ज्वाइंट डेमोक्रेटिक वो बन गया, मुझे जवाब तो दोनों को देना है। आवाम की बात आप लोगों को करते अच्छे लगते, जब टाइम बिल्कुल रिलीज किया होता, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मिल जाए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन आया है तकरीबन 5 से 6%। बिजली कराची में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी, इंपोर्ट कम हुई है, बिजली है, इंपोर्ट कम होने की वजह से बात गोलमोल कर लेते हैं, हर दफा झूठ पे झूठ, इंपोर्ट कम होने की वजह से क्योंकि इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आ रहा। क्या जुल्म, ये अवाम के इतने इश्यूज हैं कि इस पे एक तफसील से प्रोग्राम करेंगे, आप तीनों के साथ करेंगे, अताब भाई, नाज बलोच, कमल चौधरी, आप तीनों के साथ अवाम के इश्यूज से कमिंग वीक प्रोग्राम करेंगे। पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और फिर ये ठीक है प्रोग्राम खत्म हो गया, हमारी हेल्प करो। मेरे पास प्रोग्राम खत्म हो गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है अवाम के इश्यूज पे, और इस पर डेफिनेटली हकाइक सामने आने चाहिए कि कौन कौन कितना कितना जिम्मेदार है। और आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।